हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्टडी आप लोगों की कैसी चल रही है? चल रही है या सब आराम कर रहे हैं? दोस्तों, बेहतर ये है कि इस वक्त का मौके से फ़ायदा उठाएं और तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टडी कर लें, अपनी बुक्स देखें, जो लेक्चर हैं उनको दोबारा सुनें और उन तमाम चीज़ों के साथ आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक था कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, और इससे पहले हमने कहा था बिज़नेस वे ऑफ लाइफ और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की हमने बात की थी। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में हमने बताया था कि जिस तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ होती हैं, और बहुत सारे इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से काम करने के लिए, बेहतर तरीके से बात करने के लिए अपनी चीज़ें देखते और करते हैं, उनको बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसी तरह कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी जो है वो इसी तरह की चीज़ है। उसको भी काम करने के लिए, उनको चीज़ें करने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश की जाती है कि और बेहतर तरीके से काम किया जाए और बेहतर तरीके से हम किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करें कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो बात है, हमारी जो कंपनी है, उसका इमेज बहुत अच्छा नज़र आए। हमने लास्ट में लेक्चर में हमने बात की थी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में जो है कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो तकरीबन 12-15 एलिमेंट्स होते थे, जिसमें हमने कहा था कि जी हम उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम उसकी व्हीकल्स को, अपनी जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, हम उसकी पेंटिंग करते हैं, हम स्टेशनरी अपनी बनाते हैं, इनवॉइसेस, बिजनेस और लेटर हेड्स वगैरह हम इतना डिफरेंट बनाते हैं ताकि वो लोग देखते के साथ उनको समझ में आए कि एक चीज़ है, एक बेहतर चीज़ है। फैक्ट्रीज़ पे, हेड ऑफिस पे, बिल्डिंग पे अपने बड़े बड़े नाम लिखते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगह आप जाते हैं तो कहीं नेशनल बैंक, हबीब बैंक, PNSC, बड़े बड़े उन्होंने अपने साइन लगाए हुए हैं, न्यून साइन हैं, तो वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अपनी एक कॉर्पोरेट उनकी आइडेंटिटी है जिस पर उनको फ़ख्र है और होना चाहिए, इसलिए कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं कि आपने पैसे दिए और ख़रीद लिए। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए टाइम और एफ़र्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है, और ऑब्जेक्टिव की होती है, हमारे विजन की होती है, हमारे मिशन की होती है। गुज़श्ता क्लास में मैंने आपसे कहा था कि कुछ एलिमेंट्स अपने जाके अपनी मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनी हैं, पाकिस्तानी कंपनी है, उसके विजन, मिशन, स्टेटमेंट्स को देखिए, उनको रीड करें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से क्या चीज़ कर रहे हैं, और कुछ मुझसे भी शेयर करें, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कोई शेयर नहीं हुआ, तो मालूम नहीं है आपकी नज़रों से ये लेक्चर गुजरा या नहीं गुजरा। तो हमने बात की थी स्टेशनरी, उसके अलावा हमने नेम की बात कर ली, फैक्ट्रीज और ऑफिस पे लगाते हैं हम, एग्जीबिशंस हम जो है मुख्तलिफ़ करते हैं, शोरूम होते हैं हमारे, फिर मोबाइल एग्जीबिशंस होती हैं। एग्जीबिशन स्टैंड और शोरूम तो ये सब आप बहुत आसानी से, मोबाइल एग्जीबिशंस का मतलब यही है कि वो उनकी जो मोबाइल वैन्स होती हैं या मुख्तलिफ़ बसेस होती हैं, हम उसको वाइनल पेस्टिंग करते हैं, उनको ब्रांड करते हैं ताकि लोगों को हमारा नाम, हमारी चीज़ें याद रहें। इसी तरह से हम सेल्स लिटरेचर बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए, कैटलॉग बनाते हैं, हम अपने लेबल्स बनाते हैं, अपनी पैकेजिंग को अलग करते हैं, फिर इन हाउस जर्नल्स बनाते हैं। इन हाउस जर्नल में हमने बताया था कि ये तो PR का बहुत बड़ा टूल है जो इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक के लिए हम बनाते हैं। फिर हम सर्विस मैनुअल बनाते हैं, मुख्तलिफ लीफलेट्स उसके लिए बनाते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं। हमारी पूरी कंपनी का एक यूनिफॉर्म के लिए हम कहते हैं कि उनको बताया जाए कि उनको कौन से कपड़े पहनने, ये नहीं कि आप आम दिनों में शलवार कमीज़ पहन के आ गए या जीन्स की पैंट पहन। बस कंपनीज हैं वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, और उनका एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के तौर पे वो अपने ड्रेस कोड जो है उन्होंने दिया हुआ होता है।
کہ خواتین کس طرح سے پہنیں گے، مرد کس طرح سے پہنیں گے، جو لوگ فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے پاس کس قسم کی کیپس ہیں یا اوور آل پہنا ہوا ہے، انہوں نے بیجز لگائے ہوئے ہیں، نام لگایا ہوا ہے، پھر پوائنٹ آف سیلز ڈسپلے مٹیریل بناتے ہیں، پھر تمام ویزیبل میڈیا پہ جو ہے ہم لوگ اپنا ایڈورٹیزمنٹس کرتے ہیں، سلائڈ پریزنٹیشن بناتے ہیں، ڈائریکٹریز اینڈ کیلنڈرز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، گیو اویز، اور گیو اویز میں ہر چیز آتی ہے جو ہم نے بات کی، جیسے کہ کوئی بھی پینسل سے لے کے لیپ ٹاپ سے لے کے لیپ ٹاپ بیگ سے لے کے کوئی بھی چیز واٹ ایور اٹ از جس پہ آپ کی کمپنی کا مونوگرام ہو، جس کو دیکھنے کے بعد ریمائنڈ ہو جائے ایک آدمی کو کہ یہ آپ کی کمپنی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اینول رپورٹس بنتی ہیں، تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کارپوریٹ آئیڈینٹی میں انوالو ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہے کارپوریٹ امیج۔ کارپوریٹ امیج کے لیے ایک چیک لسٹ سمجھ لیں، تھوڑی سی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ان میں کیا چیزیں ہیں، کیا وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم چیک لسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیک لسٹ کو جو ہے دیکھنے کے لیے کارپوریٹ امیج کو ہم جو ہے اس میں دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ آفٹر مارکیٹ ہم نے جو مارکیٹ کی چیز اس کا فیڈ بیک کیا ہے، ہم نے جو ایک ایڈورٹائزنگ کی ہے وہ ہماری ایڈورٹائزنگ کیا کریڈیبل ہے، ہماری ویب سائٹ کو لوگ کریڈیبل سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، انڈسٹریل ریلیشن ہمارا کیسا، ہاؤ گڈ وی آر ان انڈسٹریل ریلیشن۔ پھر اس کے بعد ہماری جو پیکیجنگ ہے، ہماری سروس ہے ڈلیوری کی، ہمارا سپلائی چین جو ہے وہ ہمارا کتنا اچھا ہے، ہماری ٹریڈ ریلیشن بزنس ٹو بزنس ہے یا بزنس کنزیومر ہے وہ کیسی ہے، اگر ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں ہماری جو ہے وہ کس طرح سے شیئرنگ کی ہوئی ہے، ہمارا کس طرح شیئر ہے، لوگ جب ہماری فیکٹری اور ہماری پریمیسز وزٹس کرتے ہیں تو کیا ان کو پسند آتی ہے وہ جگہ، ہم لوگوں سے مختلف کورسپونڈنس کرتے ہیں، وہ کورسپونڈنس کیسی ہوتی ہے، ہم کوئی ہمارے پاس کوئی کوئری آتی ہے تو ہم اس کو بیٹھ جاتے ہیں لے کر، جواب ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا ہم اس کو بہت سیریس لیتے ہیں اور ہم اس کو جواب دیتے ہیں، اور کس طرح سے جواب دیتے ہیں، ہماری کوالٹی کیا ہے جواب دینے کا، اور اسی کورسپونڈنس میں چیز ہے کہ ہم کتنا جلدی اس کو جواب دے رہے ہیں۔ یہ تمام جو پوائنٹس ہیں یہ ایک کارپوریٹ امیج کو کمپنی کے جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں۔ کارپوریٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ اسینشلس، اس کے کچھ اسینشلس ہیں۔ پہلا ہے کہ اٹ شوڈ بی اے ڈسٹنکٹیو، ایزلی ریکوگنائز، ایزلی ریممبریبل اینڈ شوڈ بی کریکٹرسٹکس۔ تو یہ تمام جو اسینشلس ہیں آئیڈینٹی ہے، کارپوریٹ آئیڈینٹی۔ اب بعض آپ کے سامنے لوگو آتا ہے، یہ بعض ایڈورٹیزمنٹ ہم پرنٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پرنٹ میڈیا پہ اگر پورے ایڈ پہ اگر لوگو اور تمام چیزوں کے ساتھ اس کی آئیڈینٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ لوگو نہیں اور نام نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کو پہچانیں، آپ کا اسٹائل اس طرح سے ہونا چاہیے، ڈسٹنکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ بہتر طریقے سے آپ کو لوگ پہچانتے ہوں، جانتے ہوں۔ بیسک کمپوننٹس آف دا کارپوریٹ آئیڈینٹی جو ہے اس میں ایک بات ہے، آپ کا جو کمپوننٹس ہیں اس میں لوگو ہے، آپ کا لوگو کس طرح کا ہے، آپ کے کلرز کون سے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ ایون ٹائپ فیس کون سے استعمال کرتے ہیں، وہ مختلف آپ کے نام لکھے ہوتے ہیں، آپ لیٹر لکھتے ہیں تو آپ کون سے ٹائپ فیس استعمال کرتے ہیں، آپ جب اپنی اینول رپورٹ بناتے ہیں اس وقت آپ کیا لکھتے ہیں، جو اپنی نیوز لیٹر بناتے ہیں تو اس وقت آپ کون سا ٹائپ فیس استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ٹریڈ کریکٹرسٹکس ہے، پھر آپ کا سلوگن کیا ہے، تو ویژن، مشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی کارپوریٹ آئیڈینٹی، کارپوریٹ امیج
کارپوریٹ پرسنالٹی بناتی ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک آدمی ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا ڈریس کیسا ہے, وہ کس طرح سے ہوتا ہے. جب بھی وہ ڈریس ہوتا ہے ویل ڈریسڈ ہوتا ہے, اس کے جوتے پالشڈ ہوتے ہیں, اس کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. تو ہم یہ تمام چیزیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان کے اندر جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم کمپنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کمپنی میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کمپنی کے امیج کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض کمپنی کا امیج آپ کہ انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہوتا ہے, اس خوبصورت طریقے سے. آپ ان کے آفیسز وزٹ کریں تو بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوتا ہے, مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے, کلیننگ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کسی بھی کمپنی کے امیج کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ کارپوریٹ پرسنالٹی جو ہے وہ ڈسٹنکٹ اسٹیٹس ہوتا ہے آف اے بزنس آرگنائزیشن, بلکہ اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے کہتے ہیں, دا ڈسٹنکٹ اسٹیٹس آف اے بزنس آرگنائزیشن دیٹ ہیز کمپائلڈ ود لا فار اٹس ریکگنیشن ایز اے لیگل اینٹی and that has an independent legal existence from that of its officers, directors and shareholders. زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ موبائل جب ساری چیزیں شروع ہوئی تو موبائل میں موبی لنک نے جیز شروع کیا, تو جیز کو چلے کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی ہے, یعنی کہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ اس کو جیز کو استعمال کرتے تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ خاص گروپ اور خاص کوالٹی استعمال کرتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی کسی کی پرسنل آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ جو ہے کوئی خاص قسم کے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے, خاص برانڈ کے جوتے پہنتا ہے, خاص برانڈ کی چیزیں استعمال کرتا ہے, خاص علاقوں میں رہتے ہیں. تو وہ کیا بنتا ہے, وہ ساری یہ چیزیں کیا ہیں؟ کارپوریٹ پرسنالٹی جو ایک انسان کی پرسنالٹی جس طرح کارپوریٹ آئیڈینٹی بن رہی ہوتی ہے, کارپوریٹ پرسنالٹی بنتی ہے کہ وہ آرگنائزیشن کس طرح کی ہے, وہ آرگنائزیشنس اپنے لوگوں سے کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. اپنے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں دو طرح کی پبلکس ہوتی ہے, ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل. جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کہتا ہے, ہاؤ وی آر ڈوئنگ, ہاؤ وی آر ایکٹنگ, ہاؤ وی آر بیہیونگ ود دیم. اور وہ جو ہماری ایکسٹرنل پبلک ہے, اور ایکسٹرنل پبلک تو تمام پبلکس ہی ہے جو بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے. کل وہ ہمارے امپلائی بنے, کل ہو سکتا ہے وہ ہماری چیزیں استعمال کریں, آج نہیں کرتے, تو ہم ان کو ہر چیز کا ہمیں ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے پارٹ ہے ان تمام چیزوں کا جو کہ کارپوریٹ پرسنالٹی میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ کے لیے چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ پبلک ریلیشنس میں ہمارا بزنس وے آف لائف جو ہے وہ آرگنائزیشن کا ہوتا ہی یہی ہے کہ آرگنائزیشن میں مشن, اسٹیٹمنٹ, ویژن, آبجیکٹیو, اسٹریٹجیز. تو یعنی لائف, اور اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اور کسی انسان کی زندگی کو دیکھیں اور کمپنی کو دیکھیں دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں کوئی زیادہ. اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پورٹری کرتے ہیں, اور اسی طرح سے کمپنی کس طرح سے بہتر طریقے سے پورٹری کرتی ہے. بزنس وے آف لائف ہے کہ بزنس از اے کمرشل ایکٹیویٹی, بائنگ اور سیلنگ. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی, اور ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ مشن اسٹیٹمنٹ از ڈیفائن دا کمپنیز بزنس, اٹس آبجیکٹیو, اٹس اپروچز ٹو ریچ دوز آبجیکٹیو. یہ بات ہے, کوئی بھی چیز مشن یا ہم بناتے ہیں یا ویژن بناتے ہیں تو ہمیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کہ ہم کوئی آبجیکٹیو حاصل کریں. اور اسی طرح سے ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ڈسکرائب دا ڈیزائر فیوچر پوزیشن آف دا کمپنی. ایلیمنٹ آف مشن and vision statements are often combined to provide a statement of the company purpose, goal and values. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ مختلف کسی 4-5 کمپنیز کے اگر آپ مشن اسٹیٹمنٹ دیکھیں اور تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے ٹپال ٹی کا اگر میں کہوں
کہ ان کا ویژن ہے کہ achieve leadership in all categories of your core business and diversify in areas which complement the core business. مشن کیا کہتا ہے ان کا؟ مشن کہتا ہے ٹو سیٹسفائی اوور اسٹیک ہولڈرس ایز اے گائیڈنگ پرنسپل ٹو اوور بزنس بی اے بینچ مارک فار کوالٹی کریٹیوٹی اینڈ ایتھیکل ویلیوز. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں، ویژن اور مشن، یہ انسان کی زندگی میں بھی چاہیے ہوتی ہیں. انسان کو اپنی زندگی کا بھی گول بنانا چاہیے. اس طرح سے ہے، یہی وجہ ہے کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی اور کارپوریٹ پرسنالٹی بنتی ہے، کارپوریٹ امیج بنتا ہے. اور یہ تمام کارپوریٹ امیج، پرسنالٹی، آئیڈینٹی، یہ سارا مل کے کیا بنتا ہے؟ یہ سارا مل کے بنتا ہے بزنس وے آف لائف، پی آر. اور پی آر کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے، اس لیے کہ پی آر یہ تمام کام کرنے کے لیے ایک اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کارپوریٹ آئیڈینٹی میں اس کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، اس کے بزنس آبجیکٹیو کو، پی آر آبجیکٹیو کو، اور اسٹریٹجیز کو، اور پبلک ریلیشن پروگرامس کو. جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے آبجیکٹیو اور تمام چیزیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. ہماری جو اس کے اندر جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک ڈیفینیشن جو تھی پبلک ریلیشنس کی، جو ہم نے کہا تھا کہ زیادہ اسینشیل ہے، اور اس کو اگر ہم بار بار پڑھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور ان چیزوں کو اگر ہم ایک بار سمجھ لیں تو پی آر بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیشن پبلک ریلیشنس کی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور پہلے بھی ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. آج میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ضرور دیکھیں. ڈیفینیشن پبلک ریلیشنس کی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ اپروو تھی ورلڈ اسمبلی آف پبلک ریلیشنس کی، میکسیکو سٹی میں 1978 میں ہوئی تھی. انہوں نے کہا پبلک ریلیشن پریکٹس از دا آرٹ اینڈ سوشل سائنسز آف انالائزنگ ٹرینڈس، predicting their consequences, counseling organization leaders, and implementing planned programs of action, which are serve both the organization and the public's interest. تو جیسے ہم نے کہا کہ دو طرح کی پبلک ہیں، اور دونوں طرح کی پبلکس جو ہیں وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور آپ ان کے لحاظ سے ورک کرتے ہیں، ان کے ساتھ سے گول بناتے ہیں، آبجیکٹیو بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک اسپیشل پارٹ بن جاتا ہے ان تمام چیزوں کا. ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں اور ہم دوسرے سبجیکٹس پہ جائیں اور چیزوں پہ جائیں، ان کے لحاظ پھر میں کہوں گا کہ ان میں سے اگر کسی چیز کو آپ کو اگر دیکھنا ہو یا چیزیں کرنی ہوں تو پھر مجھے ضرور بتائیں، مجھ سے رابطہ کریں. اور اس میں کوئی چیز ایسی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کچھ بکس کے چیپٹر آپ سے شیئر کیے تھے مختلف ٹاپکس پہ. وہ ٹاپکس بھی آپ اس کو ان میں سے پڑھ سکتے ہیں. تو اور میں جو چیز اگر آپ کو مشکل لگتی ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس سے بات کر سکیں. تو ہمارا جو ایڈوانس کورس ہے پبلک ریلیشنس کا، اس میں جو اس دفعہ ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں، ہم نے اس میں یہی پڑھا تھا بزنس وے آف لائف، کارپوریٹ پرسنالٹی آف آرگنائزیشن، پھر اس کے آبجیکٹیو، اس کی آڈینس، پھر ہم اس کو بعد ہم کچھ کمیونیکیشن گائیڈ لائن پڑھیں گے، بجٹ الوکیشن بھی پڑھیں گے. پھر خاص بات یہ کہ پروگرام، سارا کچھ جو دار و مدار ہے پبلک ریلیشنس کا، وہ اس پروگرام پہ ہوتا ہے. جو پروگرام ہم ایک اسٹریٹجی بنانے کے بعد ہم پروگرام بناتے ہیں امپلائیز کے لیے، اوپینین لیڈرس کے لیے، پی آر سیل سپورٹ میں کیسے کرے گی، مارکیٹنگ میں کیا، ایڈورٹائزنگ میں کیا کام کرتے ہیں. کچھ رائٹنگ مٹیریلس کو، پی آر مٹیریلس کی بات کریں گے، پریس ریلیز اینڈ ہینڈ آؤٹس کی بات کریں گے. یہ تو تمام ٹاپکس ہیں جو ہم مختلف اوقات میں آپ سے بات کرتے رہیں گے، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ضرور اس میں دیکھیں
اپنے اور اس میں اس کو میں جو بھی چیز اگر آپ کو کوئی مشکل نظر آتی ہے، کوئی بات نظر آتی ہے، تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کریں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوبارہ ہم بات کر سکتے ہیں. کسی چیز کو اور اگر سمجھنا ہے آپ کو تو اس کی بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بزنس وے آف لائف میں جو ہم نے بات کی تھی، پہلے بھی بات کی تھی، کہ آئیڈیاز آف ٹوڈے اینڈ ٹمارو ہوتا ہے. ٹوڈے اینڈ ٹمارو یقین بات ہے کہ آج ہمارا کیا اور ہم کل کیا ہوں گے. یقین بات ہے آج سے آپ کل بہتر بنیں گے. آج کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، اپنا ماضی دیکھیں گے، اپ غلطیوں کو دیکھیں گے، اس سے سبق سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور آج اور کل کے لیے اسٹریٹجی بنائیں گے ٹمارو کے لیے. تو آئیڈیاز فار ٹوڈے اینڈ ٹمارو جو ہے وہ بزنس وے آف لائف ہے. A way of life in a behavior and habits that are typical for a particular person or group or that are chosen by them. تو بزنس وے آف لائف کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بیہیویئر، جیسے ہم لوگوں نے اکثر بات کی، جیسے میں نے آپ کو پرسنل پروگرامس میں پرسنل میں بات کی، کہ اگر ہم گھروں میں دیکھیں، اپنے قریب میں دیکھیں، آپ کے باس کوئی استاد ہوگا، کوئی سیاسی لیڈر ہوگا، کوئی مذہبی لیڈر ہوگا، گھر میں ہوں گے کوئی لوگ جو آپ کو بہت پسند ہوں گے. کیوں پسند ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کا بات کرنے کا، ان کا اٹھنے کا، انہوں نے جو محنت کی ہوگی، جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہوگا. آپ کی فیملیز میں وہ ایک وہ مذہبی طور پہ یا دنیاوی طور پہ یا دینی طور پہ انہوں نے بہتر کام کیا ہوگا. تو اس کام کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایک بینچ مارک بنا لیا ہوگا. اب اس بینچ مارک جو ہے وہ ان کا بزنس وے آف لائف ہے. ٹھیک ہے نا. وہ وہاں تک پہنچے ہیں تو انہوں نے قیمت ایک پلاننگ کی ہے، وہ خامخواہ نہیں پہنچ گئے، ان کی بڑی محنت ہوگی اس کے پیچھے. اسی لیے کمپنیز بھی جب کوئی اپنی بزنس وے آف لائف کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کارپوریٹ پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بزنس وے آف لائف میں یہی ہے کہ کارپوریٹ پرسنالٹی بنتی اسی وقت ہے جب وہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، ایک پلان کرتے ہیں، پروگرام آف ایکشن، پلان آف ایکشن جب پروگرام کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر جاتے ہیں. ہر بزنس آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ وہ بہت اچھی ہو. اس میں پاس پہنچ جاتے ہیں، پاس نہیں پہنچ جاتے. نہیں پہنچنے والوں کی اگر آپ کیس اسٹڈی دیکھیں گے تو وہ یقین بات ہے کہ انہوں نے جو پلاننگ کی تھی اس پلاننگ پہ پوری طرح کا عمل نہیں کیا. اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کی پلاننگ صحیح نہیں ہے اور انہوں نے پوری طریقے سے پلاننگ نہیں کی تو یقین بات ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، ان کے لیے ایک مشکل چیز ہے. اور اس مشکل چیز اور اس مشکل مرحلے کو ہی وہ تمام چیزوں کو سے نکلیں گے تو پھر بات ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. اور بزنس ٹارگٹ ہمیشہ ریونیو میں ہوتا ہے، نام میں ہوتا ہے. جب نام آپ کا اچھا ہوگا، چیزیں ہوں گی. آپ کیوں ملٹی نیشنل کمپنی کی چیزیں بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں بنسبت اس کے جو لوکل انڈسٹریز کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ملٹی نیشنل کا ان کا ایک پلان پروگرام ہے، ان کے ایک SOPs ہیں. SOPs کے بارے میں بات کی تھی، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. آپ نے کوئی بھی ایک چیز بنا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس سے کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ہم نے یہاں پہ جو بندے لینے ہیں ان کی عمر ایج اتنی ہوگی، ان کی پڑھائی اتنی ہونی چاہیے. تو SOPs ہر چیز کے لیے الگ الگ بنیں گی. جیسی جیسی چیز ہوگی، جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کے لحاظ سے اس کے SOPs ہوں گے. تو ان SOPs کو سے فالو کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پلاننگ کے ساتھ، آبجیکٹیو کے ساتھ، یہ ساری ہماری ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ ساری جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے، اور ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہماری پوری کارپوریٹ پرسنالٹی جو ہے وہ بنتی ہے، اور ایک کارپوریشن جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. یہ آج جو ہے ہمارا اس میں جو ہے ہم نے دونوں چیزیں پڑھ لی. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے.
اور اس وقت تک لیے میں پھر اب دوبارہ کہوں گا کہ مجھ سے پلیز ضرور شیئر کریں کچھ مشن اسٹیٹمنٹ، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے ضرور ڈسکس کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا سمجھا کیا نہیں کیا. یہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ہم ون وے ہو گیا، جبکہ اسٹڈی ہمیشہ ٹو وے ہوتی ہے. بیریئر ہے، ٹھیک ہے، بیریئر یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ فیڈ بیک کیا چیز ہے. میں بول تو رہا ہوں، آواز بھی کلیئر ہے کہ نہیں ہے، جو بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کو تھوڑا سا اس حالات میں ہمارے پاس اس سے بہتر چوائس نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھیں، لیکن آپ لوگوں کی اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، دیکھیں. اور پھر میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز بکس لے لیں، لائبریری سے آ کے چیزیں لیں، اپنے پاس سے دیکھیں اور ان کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کریں. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پہ ملاقات کرتے ہیں. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. السلام علیکم.